जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करेंगे गर्मियों की छुट्टियों की। और जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं और बच्चे स्कूल वापस जाते हैं, तो क्या कभी आपने महसूस किया कि जब वो वापस जाते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे लेसन जो आपको याद कराए हुए होते हैं या फार्मूले, वो वापस से उन्हें याद करवाने पड़ते हैं, तो उसको कहा जाता है समर लर्निंग लॉस। यानी 2 से 3 माह की तालीमी दूरी बच्चों की सीखने की सलाहियत, याददाश्त और उनकी जो तालीमी कारकर्दगी है उस पे बहुत ज़्यादा असर डालती है। खुश तो बहुत होते हैं बच्चे कि गर्मियों की छुट्टियां हो रही हैं, लेकिन वालिदैन को ये वाली परेशानी ज़रूर लाहक हो जाती है। इस बारे में भी बात करेंगे। हमारे से जो गेस्ट हैं, पहले उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी, उनसे जानेंगे कि अगर ये समर लर्निंग लॉस है तो इस समर वेकेशंस में करना क्या चाहिए वालिदैन को और बच्चों को भी। तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अख्तर आराइन साहब, सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अख्तर साहब? जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। ये बताइए हमें कि ये जो बातें मैं कर रही थी, क्या यही समर लर्निंग लॉस है या इससे भी बढ़कर है? एग्जैक्टली यही है बेसिकली। देखिए, लॉस कोई भी हो, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट है, तो हम तमाम स्टेक होल्डर जो वहाँ रहते हैं वो मिल के ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं कि उसके लॉसेस हमारे कम हों, जी। यानी कि सेविंग हो। इसी तरह से ये भी एक लॉस है। सिर्फ तालीमी इदारा कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ पेरेंट्स अकेले भी कुछ नहीं कर सकते। जी। वो एज अ सोसाइटी कम्युनिटी हमें इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी होंगी और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने होंगे। बात यह है कि मैं एक एग्जांपल देकर आगे बात बढ़ाऊंगा कि फॉर एग्जांपल एक कोई भी सेशन है। सेशन जो होता है वो पूरे 12 मंथ्स का होता है, बट उसमें एक समर वेकेशंस और थोड़ी सी विंटर वेकेशंस जी, होती है। बिल्कुल। अनलकीली पाकिस्तान का जो कैंप सिस्टम है, सेशन है, उसके अंदर जैसे ही जोश बच्चों में जोश पाया जाता है प्रमोशन का, नई क्लास में जाने का, नई किताबों का, और उस जोश का जो हमें बेनिफिट लेना चाहिए ताकि आधा सेशन उस शौक से जो है पढ़ाई करने में गुजर जाए, जी। हमारा यकदम 1 या 2 महीने के बाद 3 महीने की या 2 महीने की ब्रेक आ जाती है। अब वही बात है कि कोई भी एंटीबायोटिक का कोर्स क्यों ना हो, सेशन को कोर्स समझ लें। उसको अगर आप बीच में नागा करेंगे, गैप करेंगे, तो वो अफेक्टिव नहीं होगी। सिमिलरली बच्चों को दोबारा अगस्त में आके रिज्यूम करने के बाद फिर आगे जब दोबारा करेंगे तो दोबारा जोश और जज्बा चाहिए, मगर वो 2-3 महीने खेलों में मिसमैनेज कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने एक एग्जांपल इसीलिए दी कि हम सबका एक फ़र्ज़ है कि हम मिल के अपने बच्चों को तालीमी सिलसिला, उनको एक्टिविटीज़, समर वेकेशंस के अंदर समर कैंप्स का, अभी जैसे पंजाब की भी बात, क्योंकि हमारी फेडरेशन है जी, बेसिकली, जी। हम फेडरेशन ने हमने कहा 3 माह की आप छुट्टियां दे रहे हैं, वहाँ तो बच्चों के लर्निंग लॉस बहुत बढ़ जाएंगे, तो हमें समर कैंप्स की इजाज़त दी जाए। उसमें भी पॉलिटिक्स हो रही है, उसमें भी सियासी पार्टियां अपनी बात करती हैं, ये नहीं देखती कि हमारे जो नौनिहाल बच्चे हैं, जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, उसकी तालीमी नुकसानात क्या होने वाले हैं। तो हमें ये भी इजाज़त नहीं दे रहे कि जी आप समर कैंप करें। दूसरी तरफ से वालिदैन जो है वो नहीं मैनेज कर पाते। तो बात ये है कि जैसे मैथ्स का सब्जेक्ट है, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी डेली प्रैक्टिस मस्ट है। ऐसे ही। फिर लैंग्वेजेस भी ऐसी हैं कि उसमें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बात यह है कि इस तसलसल को कायम करना हमें मिल के हिकमत अमली बनानी होगी, ताकि हमारे बच्चे जो है वो डिसकंटिन्यूटी का शिकार ना हो। दोबारा से फिर 2 महीने अगस्त सितंबर रीस्टार्ट करने में गुजर जाएगा और फिर हमारे पास तालीमी सेशन ऑलरेडी हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम है। यानी अब तो 120 दिन का भी तालीमी सेशन नहीं है, हालांकि इंटरनेशनली 200 प्लस होता है, 220 या 240 होता है। 365 दिनों के अंदर अगर आप 120 दिन के क्लासरूम्स में बच्चा जाता है, मुझे ये बताइए सबसे बड़ा लर्निंग लॉस तो ये हो जाता है। बिल्कुल, आपने सही बात कही। अभी जब आप ये बात कर रहे, तो मुझे याद आ रहा है कि हमने जब अभी थोड़े दिन पहले प्रोग्राम किया था, उसमें समर कैंप्स की बात की थी। तो क्या समर कैंप जो है हेल्पफुल होता है ये समर लर्निंग लॉस के मामले में? देखिए, कोई भी चीज़ उसको अगर आप एक एम एंड ऑब्जेक्टिव के तहत प्लान करेंगे ना, तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। हमारे यहाँ होता है कि फॉर एग्जांपल स्क्रीन की बात करते हैं, जी। बच्चे स्क्रीन यूज़ कर रहे होते हैं। हम ये नहीं कहते कि टेक्नोलॉजी बुरी चीज़ है, टेक्नोलॉजी अच्छी चीज़ है, मगर उससे स्क्रीन का फ़ायदा क्या? अगर एजुकेशन पर्पज़ के लिए, लर्निंग पर्पज़ के लिए एक चाइल्ड आपका या जिस भी एज का हो वो यूज़ करता है, तो हमें समझ में आता है। बिल्कुल ऐसे। अगर वो गेमिंग कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है, तो पेरेंट्स बाज़ औक़ात फिर ये है कि उनको किसी फिजिकल गेम्स में, स्पोर्ट्स में, किसी
جوڈو کراٹے اور ایکس وائی زیڈ اور مختلف چیزوں میں وہ بزی کر دیتے ہیں، مگر وہیں پر میتھس بچہ بھول رہا ہوتا ہے، وہیں پر وہ لینگویج دیکھیے اگر سب سے زیادہ گیپ کیا آتا ہے؟ لینگویج والا مسئلہ بہت زیادہ آتا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ میتھ سے بھی زیادہ سلینگ لینگویج یوز ہو جاتی ہے جس ماحول میں جاتا ہے چائلڈ، ایک یہ ایشوز ہیں۔ دوسرا ہمیں کیا کرنا ہے، جیسے ہمیں کلاس روم کے اندر پبلک اسپیکنگ پہ کام نہیں ہوتا، تو آپ کیا کریں بچوں کے ساتھ خود پیرنٹس انوالو ہوں، پبلک اسپیکنگ کرائیں، بچے کو کریٹیو رائٹنگز کرائیں، صرف رٹے والا تھوڑی ہے کہ جی قائد اعظم علامہ اقبال ایکس وائی زیڈ مائی اسکول مائی سیلف پہ رٹ لے، دس از ناٹ فیئر بھائی۔ رائس صاحب یہ بتائیے، آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، کیا والدین کیسے پہچانیں کہ ان کا بچہ جو ہے وہ اس وقت سمر لرننگ لاس کی طرف چلا گیا ہے، یا یہ کہ یہ صرف کمزور ذہن کے جو بچے ہوتے ہیں انہی کے ساتھ لاس ہوتا ہے، یا وہ ذہین بچے بھی لاس کا شکار ہو جاتے ہیں؟ ذہین بچے بھی لاس کا شکار ہوتے ہیں، صرف ان کا جو شوق ہے نا، جو اس کی اپنی بچے کی موٹیویشن ہے، اگر وہ پڑھنے کا شوقین ہے، وہ کتابیں اٹھا کے بیٹھ جاتا ہے خود ہی، تو پھر وہ تو کچھ نہ کچھ گین کر لیتا ہے، مطلب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ بعض بچے اور بچیاں ایسی ہیں کہ یقین کیجیے گا وہ ڈیلی پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو پری پرائمری ہوتی ہے اس کے اندر 30 منٹ سے لے کے 60 منٹ کے دورانیہ لازمی ڈیلی ہونا چاہیے۔ پھر جو مڈل اسکول ہے 5 6 7 تک جو ہے وہ 1 گھنٹے سے لے کے 1.5 گھنٹے تک آپ بچے کو ڈیلی بیسس پہ انگیج کریں اسٹڈیز پر، مگر سیشن کے حساب سے 2 سیشنز ہو جائیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جو سیکنڈری، لوور سیکنڈری اور سیکنڈری کے بچے، سوری 9 8 بھی اس میں شامل ہے، 8 9 10 اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، یہ 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹے کم از کم اسٹڈی کریں ڈیلی بیسس پر۔ ایک رول ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز سیکھنی ہے تو ہمیں کوئی لیکچر اٹینڈ کیا، کوئی کانسیپٹ آپ ٹیچر نے مجھے بتایا، تو وہ مجھے 24 گھنٹے تک رہے گا ذہن میں عام طور پہ آن ایوریج، بٹ اگر میں نے اس کو دوبارہ ریپیٹ نہ کیا، ریوائز نہیں کیا، تو پھر وہ اگلے 48 گھنٹے سے لاس کر جائے گا۔ بات یہ ہے کہ ہماری میموری جو ہے ریٹین نہیں کر پاتی، ڈیپینڈ چائلڈ ٹو چائلڈ کرے گا۔ ذہین اور کمزور کی جو بات ہوئی اس میں بھی کمزور بچوں کے لیے بھی ایک ہے، ٹائم ملٹیپلائی ٹائمز از اکول ریزلٹ، یہ ایک فارمولا ہے۔ ٹائم مینس کہ ایک پیریڈ، ایک سیشن کا دورانیہ، ملٹیپلائی ٹائمز یعنی کتنی مرتبہ، ٹھیک ہے نا، جیسے ایک مرتبہ ایک آدھے گھنٹے میں ٹیچر نے ایک کانسیپٹ دیا جی، بٹ وہ گھر گیا اور جو ویک بچہ ہے اس کو 1 گھنٹہ چاہیے، 2 دن چاہیے کہ بار بار اس کانسیپٹ کو لرن کرے، مینس ٹائم ملٹیپلائی ٹائمز از اکول ریزلٹ، تو پھر ہی نتیجہ نکلے گا، پھر ہی کوئی بہتر بات آئے گی۔ بات یہ ہے کہ یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اپنے بچے کو پہچاننا پڑے گا، جاننا پڑے گا میرے بچے کے اندر کیا ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ آپ بٹھا دیں تو گھنٹوں بٹھا دیں پڑھائی پر، یہ بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ نے جو ٹائم بتایا نا، جو لمٹ ہونی چاہیے، ہاں لمٹ ہونی چاہیے۔ ہماری یہی گزارش ہے کہ پیرنٹس کے اپنے بچے ہیں، آئیے ہم مل کے بچوں کے لیے اسٹریٹجی ڈیزائن کریں، اس میں فن فل ایکٹیویٹیز بھی ضروری ہیں مگر لگاتار نہیں۔ اگر آپ کو فار ایگزامپل کراچی والوں کو بریانی پسند ہے تو آپ 2 پلیٹیں بریانی کی کھائیں اور روزانہ کھائیں تو اٹ از ناٹ گڈ، تو آپ مکس اینڈ میچ کریں اور ایکٹیویٹی بیس ہو۔ دیکھیں اسکلز بڑے امپورٹنٹ ہے، خدا را آپ اسکلز پہ کام کریں۔ اگر آپ نے ایک ایسا اسکول چوز کیا جو روٹ ایجوکیشن والا ہے اور وہ صرف اور کتابی کیڑا بناتا جا رہا ہے، میمورائز کراتا جا رہا ہے، تو آپ کو ایک اپرچونٹی ہے بینگ اے پیرنٹس، وہاں آپ کی بجٹ اجازت نہیں دیتی کہ آپ اپنے بچے کو ایک ایسے مہنگے اسکول میں ڈالیں جہاں پر بہت سی ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہے، ظاہر ایکٹیویٹیز پہ ایکسپینسز ہوتے ہیں، تو آپ ان کو سمر کیمپ میں اسکل سکھائیں۔ آج کل اسکلز کے بغیر تعلیم بیکار ہے، سرٹیفکیٹ لے کے گھومنے سے بہتر کوئی فائدہ نہیں۔ اور اس کے دوران آپ دیکھیں اگر یہ بچہ بلاک سے کھیلتا ہے تو یہ کیا اس میں آرکیٹیکٹ بنے گا یا کیا کرے گا، یعنی آپ ان کو ٹائم تو دیں، کوالٹی ٹائم تو دیں، بچے کو پہچانیے۔ ٹائپ آف چلڈرن دیکھ لیں، ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری موجود ہے، اور بچوں کو پہچاننا ضروری ہے تاکہ آپ بچے کو پالش کر سکیں۔ کل کا بچہ آپ کا فیوچر ہے، اپنے فیوچر پہ اگر آپ نہیں کر سکے، میں نہیں کر سکا، تو میں بچوں کے لیے تو کر سکتا ہوں نا۔ اچھا، ابھی بات ہو رہی تھی ورچوئل آٹزم پہ، ہم بات کر رہے تھے آپ کے آنے سے پہلے، تو اس میں یہی بات ہوئی تھی بچوں کے پاس گیجٹس ہوتے ہیں، ہمیشہ آپ سے بھی میں آتے ہیں تو بات کرتی ہوں۔ یہ بتائیے کہ والدین بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پڑھائی اس کے اوپر ضروری ہے، اس کے بغیر ان کی پڑھائی نہیں ہوتی ہے، تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں یہ تمام گیجٹس جو ہیں ان کی تعلیم میں مدد دے رہے ہیں یا اور نقصان الٹا اٹھا رہے ہیں اس سے؟ دیکھیے بظاہر تو زیادہ نقصان نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ ہے کہ وہی سوسائٹی کا معاملہ ہے نا، کہ جیسے ایک بچہ ہے، اب وہ کہیں بیٹھتا نہیں ہے، وہ فزیکل ایکٹیو بچہ ہے،
وہ کھیلتا بھاگتا دوڑتا, یہ بھی ایک ذہانت کی ٹائپ ہے. ٹھیک ہے, سائیکولوجسٹ سے پوچھ لیں یا بہت سی اسٹڈی کریں, پتہ چلے گا کہتے ہیں ایکٹیو ہے یہ, وہ ایکٹیو بچہ ہے. اب اس کو وہ بیٹھ کے کھاتا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ چھوڑ دیجئے, کھائے گا وہ, آخر بھوکا رہے گا صبح سے شام تک, پھر خود ہی جا کے کھائے گا. بات یہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں جی, اس کو دے دیتے ہیں, ٹی وی چلا دیتے ہیں, یا پھر آپ موبائل ہاتھ میں دے دیتے ہیں, وہ دیکھنے لگ جاتا ہے, پھر اس کے منہ میں ڈالتے رہتے. بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کی فیڈنگ کرنی ہے تو پھر ایڈکشن ہو گئی نا. اب اسکرین ایڈکشن کس نے کی؟ پیرنٹس نے کی. پیرنٹس آر ریسپانسیبل اسکرین ایڈکشن کے. اب آپ ایڈکشن بھی ایسی کرا دیتے ہیں کہ وہ پھر یہ معاملات شروع ہو جاتے ہیں. ایسے ایسے بچے ہیں کہ وہ نیند میں سوئے یوں یوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب بتائیے اس طرح کے لرننگ ڈس آرڈرس ہیں, سائیکولوجسٹ بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. لوگوں کو یہ ہمارا پروگرام دیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اور اس کو عملی طور پہ اس پہ عمل کرنا چاہیے. ہمارے پاس بچوں کو وقت دینے کے لیے نہیں ہے, یہ سب سے بڑا ڈاکٹر صاحب, یہ سمر لرننگ لاس جو ہے کس ایج گروپ کے بچے وہ زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, اس میں ایج گروپ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں. اس میں امپورٹنس بچوں کی سیلف ڈرائیونیس ہے, شوق و ذوق ہے. ہم اپنے آپ بطور پیرنٹس کیا کرتے ہیں, بچوں کو زبردستی اسکیجول کرتے ہیں. اسکول سے آیا, ٹھیک ہے, بچے نے بیگ پھینک دیا, اب بچے کو یہ بھی نہیں کہتے کہ بیگ پراپر جگہ پہ رکھیے. ٹھیک ہے, کیئر آف سیلف سکھائیں, کیئر آف انوائرمنٹ سکھائیں, پھر اس کے اندر شوق و ذوق پیدا کریں, اس کی خواہش. جب بچے کے اندر آپ نے سیلف ڈرائیونیس پیدا کر لی, یعنی شوق و ذوق پیدا کر لیا, تو آپ کی بڑی اچیومنٹ جو ہے نا, وہ بچے کی تعلیم سے لگن جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ کیسے لگن ہی پیدا نہیں کر پاتے. اب بچہ لگن جو نہیں کر پاتے تو پھر ایج کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ نے ارلی ایج میں اس کے ساتھ ایسا کر دیا کہ بچے میں آپ نے انٹرسٹ پیدا ہی نہیں کیا, تو وہ جب ایڈولنس ایج میں جائے گا, جب وہ 9 یعنی کہ 10 11 12 سال میں آئے گا, تو پھر اس کا تو شوق چینج ہو جائیں گے, وہ تو انٹائرلی آؤٹ آف کنٹرول ہوگا آپ سے. تو یہ چیزیں دونوں امپورٹنٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب, غلطیاں ہو گئیں والدین سے, ہو گئی ہیں, نظر بھی آ رہی ہیں, جو آپ خود ہی بتا رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں ہم سب لوگ. کس طرح اس کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے دیکھیں, میں وہی کہتا ہوں دوبارہ بار بار کہ پیرنٹس کو پیسہ کمانے سے زیادہ بچوں کا فیوچر بنانے پہ توجہ ہو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں شاید پیسے سے خوشی ملتی ہے. خوشی پیسے سے نہیں ملتی. خوشی گھر اگر ایک یعنی کہ گھرانہ خوش رہ سکتا ہے تو وہ غربت میں بھی رہ سکتا ہے. سملرلی آپ اپنے بچوں کو اچھی اچھی چیزیں لا کر آپ خود لالچی بنا دیتے ہیں. اچھا, آپ یہ کام کرو گے تو میں آپ کو یہ چیز دوں گا, اچھا یہ کرو گے تو پھر میں آپ کو گیم کھیلنے دوں گا, یہ کرو گے تو یہ ہو جائے. یہ آپ خود ایڈکشن کر رہے ہیں, خود لالچی بنا رہے ہیں. ایسا نہ کریں. اپنے بچوں کے لیے آپ سیکریفائز کریں, اپنا وقت نکالیں. مدر ہے تو اس کو اپنے ڈرامے دیکھنے ہوتے ہیں, یا پھر اس کو اپنی گھر کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی ہیں. فادر ہے تو وہ اس کو دوستوں سے ملنے جانا ہوتا ہے, وہ جاب سے ڈائریکٹ چلا جاتا ہے. اچھا, مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب, پہلے کبھی بچوں کے ہم اگر اپنی بات کریں تو ہمیں تو گفٹ کے طور پہ کوئی بک دی جاتی تھی کہ تمہیں یہ والا بک دی جائے گی, یہ تمہیں دلائیں گے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کتابیں بچوں کو گفٹ کرنے سے یا بچوں کو کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالنے سے ان کے اندر جو ہے تعلیمی نصاب بھی پڑھنے کا شوق ہوتا ہے؟ بالکل. دیکھیں, ابھی بات یہ ہے, ٹیکنالوجی ریپلیس تو کر رہی ہے. دیکھیں, ابھی ای بکس ہیں, وہ آ گئی, بہت سی ڈیوائسز آ گئی, مگر ہمارے ہاں گفٹ دیتے پتہ کیا ہے, آپ نے مجھے یاد کہ اگر ایک پیرنٹ نے اپنے ایک بچے کو 9 کلاس میں پہنچنے کے بعد موبائل گفٹ دیا تھا, تو اس کا جو دوسرا بچہ ہے, تیسرا بچہ ہے, پتہ چلا ہے وہ 3 کلاس میں ہے, اس کو گفٹ دے دیا کیا, موبائل. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ خود ایک اسٹینڈرڈ قائم نہیں کر پاتے ہیں. تو اسی لیے ابھی آج کل کتاب گفٹ دینے کا تو رواج ہی نہیں ہے. پھر کتاب خود بھی پڑھیں, ایک لائبریری کارنر ہو, ایک شیلف ہو, اس میں بکس رکھی جائیں. فادر اپنی بک بھی رکھے, مدر بھی رکھے, اور 10 منٹ سے بیٹھیں, آئیے جی اب اسٹڈی ٹائم. یہ آپ نے بڑی اچھی بات بتائی ہے. 2 ٹپس اور بتا کے جائیں. ایک تو بتا دیا آپ نے, کتاب خود پڑھیں گے تو بچے ہی پڑھیں گے, اور 2 والدین کون سی ایسے سٹیپ لیں جس کی وجہ سے بچے جو ہیں یہ سمر لرننگ لاس زیادہ نہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ جو دیکھیں, کوشش کریں سمر ایکٹیویٹیز گھر پہ پلان کریں, ٹھیک ہے نا, اور گھر پہ پلان کریں, اس میں پیرنٹس انوالو ہوں, اور دیکھیں کہ بہت سے آج کل گوگل کر لیں, بڑی چیزیں اویلیبل ہیں جس میں کوئی نہ کوئی لرننگ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, کون سے اسکل سے اپنے بچے کے حساب سے کیجئے کہ میرا بچہ وہ انجینئرنگ کی طرف جانا چاہ رہا ہے, میرا بچہ ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے, میرا بچہ فلاں ایکس وائی زیڈ پروفیشن, کئی پروفیشنس ہیں, نئے پروفیشن. آپ ایسی ایکٹیویٹیز ان میں پارٹیسپیٹ خود کریں, خود بیٹھیں, آئیے ہم ملتے ہیں, مل کے اب ہم لوگ جو ہے نا یہ گیم کرتے ہیں یا یہ چیز کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ
بچے کے ساتھ آپ کا ریلیشن بھی بلڈ ہوگا اور انوالومنٹ بھی ہوگی اور بچہ ڈائیورٹ بھی ہوگا, اسکرین سے دور بھی جائے گا اور اس کے فیوچر کی انڈائریکٹ پریپریشن بھی ہو رہی ہے. بہت شکریہ اختر صاحب آج کے پروگرام میں آپ آئے, اور سب سے بڑھ کر بات یہی ہے کہ جب آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ اپنے بچے کو کسی اچھے اسکول میں جب پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ بچہ بہت اچھا پڑھ کے آئے گا اور اچھا سیکھے گا, تو جب وہ چھٹیوں میں ہوتا ہے نا آپ اس کو سکھانے والے ہوتے ہیں, تو آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کا جو ہے ریپلیکا بن کے جائیں بچے, اور آپ اچھے سے اچھے جسر میں ان کو بھیجیں واپس جب سمر لرننگ لاس نہ ہو بلکہ کچھ اس سے سیکھ کے ہی جائیں. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں, رہیے گا ہمارے ساتھ.